मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। गालिबन यूँ भी मिलता कि बदर और उहद के दरमियान में ही आपका निकाह हुआ हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम से। बिल्कुल, ये जिन दिनों में तहवील किबला हुई है जी जी, करीबन उन्हीं दिनों में मौला अली और मुर्तज़ा और जनाब खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हुआ है, यानी करीबन 1.5 साल बाद, सही सही, दूसरे साल में। और कोई भी औरत होती है, खातून होती है, उसके लिए खुशी, सबसे ज़्यादा खुशी का मौका ज़िंदगी में उसकी शादी का होता है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह कैसे हुआ, किन अहबाब ने इसमें अपना हिस्सा डाला, क्या अज़वाज मुतहरात का भी कोई इसमें किरदार है, सहाबाए किराम का, इसमें क्या तफसीलात इसमें निकाह के बारे में? ये मैं चीज़ें अपने खिताबात में बड़े ज़ौक़ से बयान करता हूँ कि इसको कुतुब शिया में ज़्यादा तफसील से ये चीज़ हमें मिलती है। आपके निकाह के वाक़यात, सही, ठीक, ये ज़्यादा तौर पर कुतुब शिया से हमें दस्तयाब होते हैं और बड़े इसमें हिदायत है शिया लोगों के लिए। ख़ुद इसके अंदर बड़ी हिदायत के पहलू हैं। चुनाचे मुल्ला बाकिर मजलसी जो उलमाए शिया के अंदर बड़ा ऊंचा नाम रखता है, ठीक है, मुल्ला बाकिर मजलसी, और बाज़ शिया लोगों ने कहा कि लौलल मजलसी लन दरसत उलूम अहल बैत, अगर मुल्ला मजलसी ना होता तो अहल बैत के उलूम मुंदरस हो जाते। सही, हाँ, तो मैं कहता हूँ नहीं, ऐसे कहो लौलल मजलसी लन दरसा मज़हब शिया। सही जी, ठीक, तो हाँ, तो मुल्ला मजलसी वो बिहारुल अनवार के अंदर रिवायत करता है, लिखता है कि एक दिन हज़रत अबू बकर और उमर मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। उनके साथ हज़रत साद इब्न मुआज़ अंसारी औसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। इन लोगों ने हज़रत फ़ातिमा बिनते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र किया। कहने लगे कई बड़े लोगों ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता मांगा है और हज़ूर अलैहिस्सलाम यही फरमाते हैं कि ये मामला अल्लाह के सुपुर्द है। ठीक, तो लगता ये है कि वला अराहु यमनउ मिन ज़ालिका व इन्ना अली बिन अबी तालिब लम यख्तुबहा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अभी तक हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये रिश्ता हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांगा। और लगता ये है कि क्यों नहीं मांगा, इसको अगर रोका है किसी चीज़ ने तो किल्लत ज़ातिल यद, यानी उनके पास पैसे की कमी है, माल की कमी, वो फ़कीर आदमी हैं, माल दुनिया की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। तो वो सोचते होंगे कि अगर शादी कर लें तो फिर ज़रूरियात खाना हो जाती हैं, उनको चलाना होता है। तो व इन्नहु लयक़उ फ़ी नफ़्सी अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला व रसूलहु इन्नमा यहसिबानहा अलैहि, और हम समझते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत को मौला अली के लिए ही रोका हुआ है। जी, ये मशवरा मस्जिद नबी में हो रहा है। मस्जिद नबी में बैठकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला मिलकर कह रहे हैं। और हज़रत अबू बकर ने क्या खूबसूरत बात कही। आप कहते हैं, आप फरमाते हैं कि इन मानहु किल्लतु ज़ातिल यद वासइनाहु व असअफ़नाहु, अगर किल्लत ज़ातुल यद का मसला है तो हम किस लिए मौजूद हैं? हम मौजूद हैं ना, हम हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। वासइनाहु व असअफ़नाहु, जी, ये कौन कह रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। और बयान कौन कर रहा है? मुल्ला बाकिर मजलसी, बिहारुल अनवार, जी, और पूरी बिहारुल अनवार मेरे पास मौजूद है और हवाले सारे अंडरलाइन है, कोई देखना चाहे तो देख सकता है। बहरहाल इन्होंने कहा और ये फिर चल कर आए, सारा यानी वाक़या को मुख्तसर करें, इन्होंने आकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इसका जिक्र किया और कहा कि हमें लगता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जाएं, रिश्ता मांगे, आपको रिश्ता मिलेगा। जी, फ़तग़रग़रत ऐना अली बिद्दुमूइ, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। वक़ाल या अबा बकर, और बोले ए अबू बकर लक़द हय्यजत मिन्नी साकिनन, ए अबू बकर तूने तो मेरे दिल की बात छेड़ दी है। व अयक़ज़त मिन्नी लिअम्रिन कुन्तु अन्हु गाफ़िलन, जिस चीज़ से मैं गाफिल बैठा हुआ था तूने उस बारे में तूने मुझे मुतवज्जे कर दिया। सुभान जी, सुभान। तो गोया कि
ان کو تیار کرنے والے رشتہ مانگنے کے لیے وہ ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سبحان مین کردار حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. ٹھیک. بہرحال تو تیار کیا رشتہ، وہ گئے رشتہ مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ عطا فرمایا. تو یہ لوگ باہر بیٹھے رہے. وہ رشتہ جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو دیر سے آیا، میں تو تیرے ہی انتظار میں اللہ تھا. اکبر. تو رشتہ عطا فرمایا. جب باہر سب سے پہلے جن کو بشارت دی کہ رشتہ اللہ نے عطا کیا ہے اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق تھے. صحیح. جی لیکن رشتہ مانگنے کے پھر گھر گئے، جی باتیں ہوئی اور باہر صحابہ کرام علیہم رضوان انتظار میں ہیں کہ کیا جواب ملتا ہے. بالکل. رشتہ عطا ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ فرمایا کہ گھر کے اخراجات میں کوئی سامان، کوئی گھر میں کچھ چیزیں استعمال کی ہونی چاہیے، ان کے لیے تیرے پاس کوئی پیسہ ہے، کوئی تیرے پاس کہ وہ ساری چیزیں مہیا کی جائیں. تو عرض کیا کہ میرے پاس تو مال تو کوئی نہیں ہے، میرے پاس میری ایک زرہ ہے اور میری ایک تلوار ہے. تو فرمایا یہ جس کا خوف تھا علی کو پہلے، جس وجہ سے رشتہ مانگنے سے کترا رہے تھے، تو کہا کہ میرے پاس میری تلوار اور میری زرہ ہے. صحیح. آپ نے فرمایا کہ تلوار کی تو خیر ضرورت رہتی ہے، اس کو نہیں بیچنا چاہیے، لیکن چلو زرہ بیچ دو. ٹھیک. تو زرہ وہ اور اس کے پیسے لاؤ میرے پاس. تو وہ گئے. تو سارا مدینہ شریف ان کی آنکھوں کے سامنے ہے جی. کہاں وہ کہیں بھی جا کے بیچ سکتے ہیں، لیکن سیدھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. سبحان. جی ہاں. جب وہ نکلے سب سے پہلے تو بشارت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی لخت جگر کا سبحان اللہ. رشتہ عطا فرمایا. صحیح. صحیح. اور پھر کہا کہ مبارک ہو. انہوں نے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا کہ میں زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں. اچھا. تو زرہ بیچنے کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب انہوں نے پیسے مانگے، انہوں نے اس سے کئی گنا زیادہ پیسے دیے. تحقیق یہ ہے کہ 40 درہم کی وہ زرہ تھی اور انہوں نے 400 درہم عنایت کیے. اللہ. یعنی کہ مارکیٹ ریٹ سے 10 گنا زیادہ. ہاں، یعنی 40 درہم کی زرہ کو انہوں نے 400 میں خریدا. ان کے لیے یہ خوشی تھی کہ اہل بیت کی خدمت کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان. جی. سرکار کے گھر والوں کی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے یہ سنہری موقع عطا فرمایا. 400 درہم پیش کیے. اور جب لے کر نکلے تو حضرت عثمان غنی نے پیچھے سے آواز دی علی ٹھہرو. اچھا. تو انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ پتہ نہیں ان کو کتنے خیالات ذہن میں آئے ہوں گے کہ زرہ تو ایسی نہیں تھی اور پیسہ بہت زیادہ کہیں واپس نہیں مانگ رہے کہ زیادہ بات تو نہیں ہے، ادائیگی زیادہ ہوگی. تو کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ لقد اخذت من الدراہم وقبضتها وقبضت منك الذرع. زرہ میں نے تجھ سے لے لی، میری ہو گئی اور پیسے تمہارے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فرمایا کہ یہ زرہ بھی میری طرف سے ہدیہ. سبحان اللہ. سبحان. مطلب یہ ہے کہ واپس کر دی. کوئی یہ نہ کہے کہ سودا کیا ہے، اللہ، بلکہ یہ سارے پیسے تو میں نے صرف خدمت میں پیش کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مشورہ، حضرت عمر فاروق کا مشورہ اور مہر اور نان نفقہ کے لیے جو تعاون ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جی. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لکھا ہوا ہے کہ دعائے فَأَخَذْتُ الدَّرَاهِمَ وَالدِّرْعَ وَأَقْبَلْتُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں پیسے بھی اور زرہ بھی لے کر آیا. فَطَرَحْتُ الدَّرْعَ وَالدَّرَاهِمَ بَيْنَ يَدَيْهِ. میں نے دونوں چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. وَأَخْبَرْتُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ عثمان. اور عثمان غنی نے جو یہ خدمت کی ہے وہ میں نے بتائی. فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی. مال اللہ تعالیٰ دے تو عثمان غنی جیسا عطا فرمائے. تو اس طرح کے واقعات ہوئے. اور یہ پھر اس مال میں اتنی برکت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی کے لیے ضروریات خانہ خرید کر لاؤ. جو گھر والی چیزیں جس کا ذکر پہلے ہوا وہ خرید کر لاؤ. تو اور ساتھ میں کہا اے بلال تم جاؤ، سودا ابو بکر کریں گے، مال تم اٹھاؤ گے. تو وہ لے کر آئے. تو پھر بھی بہت سارا مال بچ گیا، پیسے بچ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ سارے پیسے
امانت کے طور پر دے دیے کہ جب بھی میری بیٹی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ پیسے موجود ہیں، اس میں سے خرچ کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ازواج مطہرات کا اس میں کردار یوں بھی کچھ غالباً پڑھنے کو ملا کہ آپ نے امہات المؤمنین کو فرمایا، اب جیسا خواتین جو دلہن کو تیار کرتی ہیں، ہمارے معاشرے میں یوں ہی ہوتا ہے، دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، خواتین کا کردار اس میں ہوتا ہے۔ آج کل تو چلو ماحول کچھ یوں ہے کہ بیوٹی پارلر، تو جب بیوٹی پارلر نہ تھے تو گھر کی خواتین یا محلے کی یا خاندان والی وہ اس میں تعاون کیا کرتی تھیں، کیا ایسا بھی کوئی؟ ہاں، یہ کشف الغمہ میں یہ ملا اربلی ہے، یہ بھی شیعہ ہے؟ شیعہ ہے۔ یہ سارے حوالے شیعہ، میں سارا جو کچھ بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے، یہ کتب شیعہ میں سے کر رہا ہوں، میرے سامنے یہ سارا، یہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، عظمت اہل بیت رسول، یہ کتاب میں نے لکھی ہے، 550 صفحات پہ مشتمل ہے، اور اس میں جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی بڑا تفصیلی تذکرہ آیا ہے، اور آپ کی شادی کا واقعہ میں نے تمام کتب شیعہ میں سے لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ملا مجلسی کی بات لے لیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواجہ ان یزین فاطمہ، اللہ جی، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اپنی ازواج مطہرات کو کہ جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زینت کریں، سبحان وَيُطَيِّبْنَهَا، اور ان کو خوشبو لگائیں، سبحان وَيَفْرِشْنَ لَهَا بَيْتًا لِيُدْخِلْنَهَا عَلَى بَعْلِهَا فَفَعَلْنَا، اور ان کا حجرہ عروسی تیار کریں، ان کا حجرہ ان کا تیار کریں، بچھونا بچھائیں اور انہیں شوہر کے پاس لے جائیں، تو پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ بحار الوار جلد 43 صفحہ 132، جی صحیح، یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ یہ پورا محلہ، پورے اہل بیت صحابہ کرام سب خوشی منا رہے ہیں، سب کی کوشش یہ ہے کہ ہمارا کوئی حصہ ڈل جائے، کہیں کسی بھی طریقے کے ساتھ اس خاندان اہل بیت کے رشتے میں ہمارا حصہ ڈل جائے، خدمت کا موقع مل جائے۔ جی، پھر دیکھو میں خوبصورت بات بتاؤں کہ ملا باقر مجلسی نے پھر کہا کہ اس موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اشعار کہے۔ اچھا، ایسے ام سلمہ کے یہ اشعار ہیں؟ ہاں، اشعار کہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اشعار کہے، اللہ، جن کے سب اپنی خوشی کا اظہار ہے نا۔ اور ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اشعار کہے، سبحان اللہ، وہ سارے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ سرن بعون اللہ جاراتی واشکرنہ فی کل حالاتی، یہ حضرت ام المؤمنین سلمہ نے کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں شعر کہے، 3 شعر لکھے ہوئے ہیں۔ یا نسوۃ استرن بالعاجز واذکرن ما یحسن فی المحاضر والحمد للہ علی افضالہ والشکر للہ العزیز القادر سرن بها فاعطى اللہ ذکرہا وخصها منہ بطہر طاہر۔ سبحان جی، سبحان، اب ان کی تشریح کی جائے تو کافی لمبا وقت چاہیے، تو اس طرح سے کر کے ازواج مطہرات نے اشعار بنائے اپنے دماغ سے، اور خوشی میں خواتین نے آپس میں بیٹھ کر وہ پڑھے، جی، اور اپنی محبت کا اہل بیت سے اظہار کیا۔ جی، تو یہ پھر عجیب ماحول آج بن چکا ہے کہ بھی ان دونوں کے درمیان میں مخالفتیں اور دوریاں تھیں، یہ تو واقعات خوب بتا رہے ہیں، اور ہے بھی شیعہ کے حوالے۔ بس لوگوں نے مسلمانوں کے ذہنوں کو مسموم کرنے کے لیے، بعد والے لوگوں نے اس طرح کی چیزیں گھڑ کے لوگوں کو ازواج مطہرات سے برگشتہ کیا، اور ان کے بارے میں ان کے ذہنوں کو زہرآلود کیا، اور حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین کے بارے میں۔ یہ دشمنان اسلام کی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرو، کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ مل کے نہ بیٹھیں۔ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان میں کچھ بھی ہوا ہو؟ نہیں، محبت کی باتیں ملتی ہیں بس۔ تو پھر یک دم آپ کے وصال کے بعد اتنی طبیعت میں بگاڑ کے جو اعتراض ایک بنتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ایسی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جو مخالفتوں اور رنجشوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، یہ دشمنان اسلام نے کس سے گھڑے ہیں اور گھاڑ کر ان کو پھیلایا ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑے۔ ایک بڑی مثال جو اکثر یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ بار بار سوال ہوتا ہے کہ معاذ اللہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، سیدہ زہرا پاک کے پیٹ میں بچہ تھا اور زبردستی گھر میں آئے اور دروازہ جلا دیا، معاذ اللہ کک لگائی جس سے بچہ بھی ضائع ہوا۔ جی، اس میں کتنی حقیقت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟
یہ جس شخص نے یہ واقعہ گھڑا اللہ تعالیٰ اس پہ ہزار ہزار لعنت نازل کرے جی کہ جس بندے نے یہ الزام لگایا اتنا غلیظ اور اتنا گندا واقعہ جس نے گھڑا ہے، اس کا میں ذرا اس کا حال سنا دوں آپ کو کہ وہ کیونکہ ایک طرف تو اس نکاح میں پیش حضرت عمر فاروق ہیں جی، اور اب یوں کس طرح انسان اس چیز کو قبول کرے کہ بعد وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات بن گئے؟ دیکھو کہ جب حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، ایران کے اندر جنگ ہو رہی ہے، تو حضرت فاروق اعظم کا دل مچلتا تھا کہ میں خود جہاد میں جاؤں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر غزوہ میں خود تشریف لے جاتے تھے، صحیح، صحابہ کو صرف نہیں بھیجتے، صحابہ کو بھی بسا اوقات بھیجا، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر مجھے ذمہ داریاں حائل نہ ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہر جہاد میں اور ہر لڑائی میں میں خود شامل ہوں۔ صحیح، ٹھیک۔ پھر بھی آپ 18 جنگوں میں آپ شامل ہوئے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم کا بھی دل مچلتا تھا کہ میں خود جاؤں، تو نہج البلاغہ جو اہل تشیع کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے مضبوط کتاب ہے، ٹھیک، شیخ رضی کی لکھی ہوئی، اس نے کمپائل کیے حضرت علی کے خطبات اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور کتاب نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کہتے ہیں کہ فوق کلام الخلق و تحت کلام اللہ، اللہ جی یہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام سے نیچے ہے، باقی سب مخلوق کے کلام سے اوپر ہے، جی ہاں۔ تو اس کتاب کے اندر یہ پھر رسول اللہ کو پیچھے چھوڑ گئے پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ غالباً صفحہ، کیوں اب میرے سامنے کتاب نہیں ہے، صحیح، 525 صفحہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے روکا عمر فاروق کو روکا اور کہا کہ نہیں، آپ نہ جائیں، اگر آپ کی ذات کو وہاں کوئی نقصان پہنچ گیا تو عجم دلیر ہو جائیں گے اور پھر وہ مسلمانوں کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں رہ جائے گی، آپ یہاں رہ کر سارے معاملے کو آپ کنٹرول کریں۔ تو وہ اس طرح محبت کرتے ہیں، اور جس کی بیوی کو اس طرح کوئی مارے اور اس طرح کر کے ظلم کرے اور پھر وہ اس سے اس طرح سے اس کا معاون اور اس کا ساتھی بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے، کیسے جس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ جی بھی جب خود مولا علی مرتضیٰ موجود ہوں، آپ کی موجودگی میں اتنا بڑا حادثہ ہو، آپ نے کوئی انتقام نہ لیا، جی کوئی پوچھا بھی نہیں، دنیا کا کوئی کمزور ترین بندہ بھی ہو، اس کی بیوی پر کوئی ہاتھ اٹھائے، وہ اپنی جان دے دے گا جی، لیکن اس کے ہوتے ہوئے کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کو کوئی ہاتھ لگائے جی۔ تو خدا کا شیر ہو، اسد اللہ الغالب ہو، اور اس کی موجودگی میں لوگ اس کی بیوی کو مار رہے ہیں اور وہ آگے بڑھ کر چھڑاتا نہیں ہے جی۔ تم نے کیا سمجھا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو، اتنا ڈرپوک بنا رہے ہو ان کو؟ اور دیگر بھی صحابہ کرام اہل بیت اطہار تمام مدینہ منورہ میں موجود ہیں، جی، اور ان تمام ہستیوں کی موجودگی میں ایسا واقعہ ہو جائے جی جی، تو اس سے بڑا جھوٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ جھوٹ سب سے پہلے محمد بن عبد الکریم شہرستانی نے لکھا تھا، اچھا جی، محمد بن عبد الکریم شہرستانی کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ کتاب الملل والنحل کے اندر اس نے یہ واقعہ لکھا ہے، ٹھیک۔ تو اس کو وہ سنی بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ سنی نہیں تھا، وہ ایک گمراہ انسان تھا اور شیعت کی طرف مائل تھا، بڑا پکا تفضیلی تھا، نام نہاد سنی تھا، اندر سے شیعہ تھا اور شیعوں کی حمایت کی باتیں کرتا تھا جی۔ اس کی یہ کتاب ہے الملل والنحل، اس میں یہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ لکھا گیا، اس نے یہ واقعہ لکھا، اور اس نے بھی دیکھو کس انداز میں لکھا، ذرا وہ الفاظ ہی دیکھ لیں تو بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ وزاد فی الفریت، وہ کہتا ہے کہ ابراہیم بن یسار بن ہانی نے یہ واقعہ جو ہے وہ تہمت کے طور پر گھڑا، وہ بھی کہہ رہا ہے محمد بن یسار النظام، جو شیعوں کے فرقہ نظامیہ کا مؤسس ہے، صحیح، اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ فرقہ نظامیہ کے مؤسس ابراہیم بن یسار نے یہ تہمت گھڑی، اور کہتا ہے کہ زاد فی الفریت، اس نے انتہا کر دی افتراء کی، فقال، اور اس نے یہ کہا، ان عمر ضرب بطن فاطمہ یوم البیعۃ حتی القت الجنین من بطنها، جی، کہ عمر نے لات ماری معاذ اللہ حضرت خاتون جنت کے پیٹ میں
بیعت والے دن یعنی حضرت ابو بکر کی بیعت والے دن حتی القت الجنینہ کہ ان کا بچہ گر گیا. وَقَانَ يُصِيحُ أَحْرِقُوا دَارَهَا بِمَنْ فِيهَا اور عمر چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس گھر کو آگ لگا دو جو بھی اس کے اندر موجود ہے. وَمَا كَانَ فِي الدَّارِ غَيْرُ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ حالانکہ اس گھر کے اندر فاطمہ اور علی حسن و حسین کے درمیان کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ آگ لگا دو. حضرت علی بھی اندر موجود ہے, حضرت علی موجود ہیں گھر میں. جی تو وہ یہ کہہ رہا ہے. تو الفاظ کیا ہیں؟ زاد فی الفریت, اس نے افتراء میں یہاں تک وہ بڑھ گیا. وہ تہمتیں گھڑتا تھا اور اس نے تہمتیں گھڑتے ہوئے یہاں تک بات پہنچا دی. تو یعنی وہ جو تفضیلی ہے اس نے بھی جو واقعہ لکھا ہے تو وہ بھی یہ کہا ہے کہ یہ محمد بن یسار نظام کے افتراعات میں سے اور اس کے گھڑی ہوئی تہمتوں میں سے ایک یہ تہمت ہے. جی تو یہ حد ہے الزام کی اور تہمت بازی کی. اور جو لوگ اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا. وہ لوگ جو کہ مومن مردوں اور عورتوں کے اوپر جھوٹی تہمتیں رکھتے ہیں بغیر ما اکتسبوا, جو کہ انہوں نے کام نہیں کیا ہے, فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا کا بڑا ملعون ترین شخص ہے جس نے یہ واقعہ گھڑا تھا.